सिंदबाद का 5वां सफ़र। जब मैं चौथे सफ़र से लौटा तो खेल कूद और हंसी मजाक में ज़िंदगी बसर करने लगा। अपनी कमाई और नफ़ा पर इतना खुश था कि जो तकलीफ़ें मैंने उठाई थीं वो याद ना रहीं। लेकिन कब तक घर बैठा रहता, मुझे सफ़र करने का चस्का पड़ गया था। फिर दिल ने उकसाया कि दुनिया की सैर को निकलूं। मैंने पक्का इरादा कर लिया। तिजारत के लिए उम्दा उम्दा चीज़ें ख़रीदीं और बसरे का रुख किया। वहाँ समंदर के किनारे मुझे एक नया बना हुआ खुशनुमा और शानदार जहाज़ नज़र आया। मैंने उसे ख़रीद लिया। कप्तान और मल्लाह मुलाजिम रखे। इसके बाद दूसरे सौदागर भी मेरे पास आए। उन्होंने किराया देकर अपना सामान जहाज़ पर लादा। हम खुशी खुशी बसरा से रवाना हुए। हम जज़ीरे जज़ीरे और समंदर समंदर सफ़र करते और जहाँ तिजारत का मौका मिलता वहाँ रुककर अपना माल बेचते और नया माल ख़रीदते। इसी तरह चलते चलाते हमारा गुज़र एक जज़ीरे से हुआ। जज़ीरा तो ख़ासा बड़ा था मगर गैर आबाद मालूम होता था। जहाज़ पर सवार सौदागर जज़ीरे की सैर को निकल खड़े हुए। उन्हें एक सफ़ेद गुंबद नमा चीज़ मिली। वो रुख का अंडा था। सौदागरों को पता ना था कि वो क्या है। उन्होंने पत्थर मार मार कर उसे तोड़ डाला। टूटते ही उसमें से ढेरों पानी निकला और रुख का बच्चा दिखाई दिया। बच्चे को उन्होंने खींचकर अंडे से निकाला और लगे उसकी तिका बोटी करने। मैं जहाज़ पर था। मुझे उनकी इस हरकत की बिल्कुल ख़बर ना थी। इतने में मेरे एक साथी ने कहा, अरे मेरे आका, चलकर उस अंडे का तमाशा देखिए जो गुंबद जैसा है। मैंने जाकर देखा तो अंडा टूटा पड़ा था और सौदागर रुख के बच्चे को काट चुके थे। मैंने कहा, ये तुमने क्या गज़ब किया। रुख आकर हमारा जहाज़ तबाह कर देगा और हम सब मारे जाएंगे। उन्होंने मेरी एक ना सुनी और बोटियां बनाने में मसरूफ़ हो गए। अचानक धूप गायब हो गई और अंधेरा छाने लगा। हमने सर उठाकर देखना चाहा कि हमारे और सूरज के दरमियान क्या चीज़ आ गई है। पता चला कि रुख आ पहुंचा है और अंधेरा उसके बड़े बड़े परों की वजह से हुआ है। रुख ने देखा कि उसका अंडा टूटा पड़ा है तो बड़े ज़ोर से चीखा। इतनी देर में उसकी मादा भी आ गई और दोनों जहाज़ के गिर्द मंडलाने और चंगाड़ने लगे। मैंने चिल्लाकर कप्तान और मलाहों से कहा, फ़ौरन जहाज़ यहाँ से निकालो वरना ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। कप्तान ने जल्दी से लंगर उठाया और हम जज़ीरे से दूर होते गए। रुखों ने हमें रवाना होते देखा तो गायब हो गए। हमारी कोशिश ये थी कि जल्द अज जल्द बहुत दूर निकल जाएं। ख्याल था कि हम ख़तरे से बच गए हैं, लेकिन रुख पीछा करते करते हमारे सर पर आ मौजूद हुए। उन्होंने पंजों में इतने बड़े बड़े पत्थर उठा रखे थे कि हमारे होश उड़ गए। पहले नर ने पत्थर गिराया। कप्तान ने जल्दी से जहाज़ को मोड़ा और हम पत्थर से बार बार बचे। पत्थर गिरने से समंदर की तह नज़र आने लगी और जहाज़ ऊपर उछल गया। इसके बाद मादा ने पत्थर गिराया। वो जहाज़ के पिछले हिस्से में लगा। जहाज़ उलटकर टूट फूट गया। मैं गौते खा रहा था कि जहाज़ का एक तख्ता हाथ आ गया। उस पर चढ़ बैठा। हवा का ज़ोर और लहरों का उतार चढ़ाव तख्ते को बहा ले गया और वो एक जज़ीरे से जा लगा। थकन, तकलीफ़ और भूख प्यास से मेरी हालत मुर्दों की सी हो रही थी। बड़ी देर साहल पर सीधा लेटा रहा। जब ज़रा ओसान बहाल हुए तो उठा और इधर उधर घूमने लगा। जज़ीरा जन्नत के बागों में से एक बाग मालूम हुआ। नदियाँ बह रही थीं। हरे भरे दरख्त फलों से लदे हुए थे। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। मैंने इतने मेवे खाए कि पेट भर गया।
ندیوں سے اتنا میٹھا پانی پیا کہ تازہ دم ہو گیا۔ آخر رات ہو گئی۔ میں بالکل اکیلا تھا۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ڈرتا تھا کہ کسی آفت سے واسطہ نہ پڑ جائے۔ اسی عالم میں نیند آ گئی۔ صبح ہوئی تو پھر سیر کو نکل پڑا۔ دیکھا کہ ایک ندی کے کنارے ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے جس نے اپنے جسم کو پتوں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، ہو نہ ہو اس بوڑھے آدمی کا جہاز بھی ڈوب گیا ہے، یہ بھی میری طرح بچ کر اس جزیرے پر آ گیا۔ میں نے اس کے پاس جا کر سلام کیا۔ اس نے اشارے سے سلام کا جواب دیا، منہ سے کچھ نہ بولا۔ میں نے پوچھا، بڑے میاں یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے سر ہلایا، افسوس کا اظہار کیا اور ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا کہ مجھے اپنی پیٹھ پر بٹھا کر دوسرے کنارے کے پاس لے چلو۔ میں نے سوچا کہ بیچارے کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے، مجھے ثواب ہوگا۔ میں نے بڑھ کر اسے کندھوں پر بٹھا لیا اور جدھر وہ جانا چاہتا تھا ادھر لے گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے کہا، لو بڑے میاں اترو، تم یہیں آنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ لیکن وہ میرے کندھوں سے نہ اترا، بلکہ میری گردن کو اپنی ٹانگوں میں کس لیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی ٹانگیں ایسی کالی اور کھردری ہیں جیسی بھینس کی ہوتی ہیں۔ میں ڈر گیا اور چاہا کہ اسے نیچے گرا دوں۔ اس نے میری گردن پر پاؤں جما لیے اور اس زور سے گلا دبایا کہ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس نے پنڈلیاں اٹھا کر جو پتھر کی طرح سخت تھیں میری پیٹھ پر مارنی شروع کر دیں۔ مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اسی طرح مجھ پر سوار رہا اور اشارے سے ان درختوں کی طرف جانے کو کہا جو پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ غرض اس نے اترنے کا نام ہی نہ لیا، اور جب میں اس کا کہا نہ مانتا تو وہ ٹانگوں سے مجھے مارتا۔ ایسا لگتا جیسے کوئی مجھ پر کوڑے برسا رہا ہو۔ میری حالت کسی قیدی کی سی ہو گئی۔ وہ ہر وقت مجھے ادھر سے ادھر چلاتا رہتا۔ جب نیند آتی تو اپنے پاؤں میری گردن میں لپیٹ کر سو جاتا۔ بوڑھا کیا تھا عذاب تھا۔ میں دل میں کہتا کہ میں نے تو اپنے خیال میں اس کے ساتھ بھلائی کی تھی، لیکن بھلائی برائی میں بدل گئی۔ اب میں عمر بھر کسی کے ساتھ بھلائی نہ کروں گا۔ میں خدا سے دعا مانگنے لگا کہ مجھے موت آ جائے، اس منحوس بوڑھے سے تو نجات ملے گی۔ ایک دن میں جزیرے میں ایسی جگہ جا پہنچا جہاں بہت سے پیالے نما تنبے پڑے تھے۔ ان میں کچھ خشک بھی تھے۔ میں نے ایک بڑا سا سوکھا ہوا تنبا اٹھایا، اس کا اوپر کا حصہ الگ کر کے صاف کیا۔ انگور کی ایک بیل کے پاس جا کر اس میں انگور بھرے اور منہ بند کر کے دھوپ میں رکھ دیا۔ تھوڑے دن میں خالص انگوری شراب تیار ہو گئی۔ میں روز تھوڑی سی پی لیتا تاکہ چستی آئے اور تکلیف کا احساس کم ہو جائے۔ بوڑھے نے مجھ سے اشارے سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، یہ بڑے کام کی چیز ہے، اس سے چستی آتی ہے اور پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ یہ کہہ کر میں ناچنے، تالیاں بجانے اور گانے لگا۔ بڑے میاں کا دل للچایا۔ اس نے تنبا مجھ سے لیا اور اس میں جتنی شراب تھی ساری گھٹا گھٹ پی گیا۔ نشے میں آ کر وہ جھومنے لگا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے۔ جب میں نے دیکھا کہ اس پر نشہ چڑھ گیا ہے تو اسے نیچے گرا دیا۔ آزاد ہوتے ہی میں نے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر لایا، وہ نشے میں عین زمین پر پڑا ہوا تھا۔ میں نے پتھر اس کے سر پر دے مارا اور اسے ہلاک کر ڈالا۔ بہت دن تک میں اس جزیرے پر رہا، پھل کھاتا، چشموں سے ٹھنڈا پانی پیتا اور اس انتظار میں رہتا کہ کوئی جہاز آئے تو مجھے چھٹکارا ملے اور میں صحیح سلامت
وطن پہنچ کر گھر والوں اور دوستوں سے ملوں۔ آخر قسمت نے ساتھ دیا۔ ایک روز سمندر میں ایک جہاز آتا دکھائی دیا۔ اس نے جزیرے کے ساحل پر لنگر ڈالا اور جہاز پر سے لوگ اتر کر ادھر ادھر گھومنے پھرنے لگے۔ میں دوڑتا ہوا ان کے پاس گیا۔ سب لوگ میرے گرد جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ تو یہاں کیسے آیا؟ میں نے سارا ماجرا سنایا۔ اس پر انہیں سخت تعجب ہوا اور کہنے لگے، جو شخص تیرے کندھوں پر سوار ہوا تھا وہ شیخ البحر سمندری بابا کے نام سے مشہور تھا۔ جس آدمی پر سوار ہو جاتا اسے مار کر ہی چھوڑتا۔ تو نے کمال کیا کہ اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کھانا کھلایا اور نئے کپڑے دیے۔ میں نے پھٹے پرانے کپڑے اتار پھینکے اور نئے پہن لیے۔ وہ مجھے جہاز پر لے گئے۔ دن رات سفر کرتے کرتے ایک شہر میں پہنچے جہاں بالکل سمندر کے کنارے اونچے اونچے مکان تھے۔ بندروں والا شہر اس کا نام تھا۔ جب رات ہوتی تو تمام باشندے کشتیوں میں سوار ہو کر سمندر میں نکل جاتے۔ انہیں بندروں سے ڈر لگتا تھا جو رات کے وقت شہر پر دھاوا بول دیتے تھے۔ ادھر میں شہر میں سیر کو نکلا، ادھر جہاز روانہ ہو گیا، مجھے خبر بھی نہ ہوئی۔ اسی پریشانی کے عالم میں سر جھکائے بیٹھا تھا کہ شہر کا ایک آدمی میرے پاس آیا اور بولا، معلوم ہوتا ہے تم اس شہر میں نیا آیا ہے۔ میں نے جواب دیا، ہاں میں پردیسی ہوں۔ میں ایک جہاز پر یہاں آیا تھا۔ جہاز والے مجھے بتائے بغیر روانہ ہو گئے۔ میں یہاں رہ گیا۔ اس آدمی نے کہا، اٹھو اور ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ اگر رات کے وقت شہر میں رہا تو بندر تجھے مار ڈالیں گے۔ میں نے اس کے کہنے پر عمل کیا۔ وہ کشتی کو دھکیل کر کنارے سے 1 میل دور لے گیا۔ رات ہم نے وہاں گزاری۔ جب صبح کی روشنی پھیلی تو واپس آ گئے اور کشتی سے اتر کر اپنے کام میں مصروف ہوئے۔ ہر رات ان کا یہی دستور تھا۔ اگر رات کے وقت کوئی شہر میں رہ جاتا تو بندر اسے مار ڈالتے تھے۔ دن کے وقت بندر شہر سے نکل کر باغوں میں پھل کھانے چلے جاتے تھے۔ جہاں میں تھا وہ کالے لوگوں کا آخری ملک تھا۔ اب ایک اور عجیب بات سنیے۔ جن لوگوں کے ساتھ میں نے کشتی میں رات گزاری تھی ان میں ایک شخص نے آ کر مجھ سے پوچھا، تجھے کوئی پیشہ بھی آتا ہے جو تو کر سکے؟ میں نے کہا، میرے بھائی مجھے کوئی پیشہ نہیں آتا، نہ کوئی چیز بنانا جانتا ہوں۔ میں سوداگر ہوں۔ میرے پاس جہاز بھی تھا اور بہت سا مال بھی۔ بدقسمتی سے جہاز سمندر میں ڈوب گیا۔ خدا کے حکم سے میری جان بچ گئی۔ یہ سن کر وہ شخص اٹھا اور کپڑے کا تھیلا لے آیا۔ مجھ سے کہا، اس میں کنکر پتھر بھر لے اور شہر والوں کے ساتھ باہر جا۔ ان سے کہہ دوں گا کہ تیرا خیال رکھیں۔ باہر جا کر جو کام وہ کریں گے وہی تجھے بھی کرنا ہوگا۔ اس طرح تیرے پاس اتنی رقم جمع ہو جائے گی کہ اپنے وطن جا سکے۔ چنانچہ میں نے تھیلے میں کنکر پتھر بھر لیے۔ ایک ٹولی شہر سے باہر جا رہی تھی۔ میرے مہربان نے اس ٹولی سے کہا، یہ پردیسی ہے، اسے پھل جمع کرنا سکھا دو تاکہ روزی کما سکے، یہ ثواب کا کام ہے۔ میں ان لوگوں کے ساتھ ہو لیا۔ ہر ایک کے پاس ویسا ہی کنکروں پتھروں سے بھرا تھیلا تھا جیسا میرے پاس تھا۔ چلتے چلتے ہم ایک لمبی چوڑی گھاٹی میں پہنچے جہاں بہت اونچے اونچے درخت تھے، ان پر کوئی نہ چڑھ سکتا تھا۔ وہاں ہر طرف بندر ہی بندر تھے۔ ہمیں آتا دیکھ کر بندر درختوں پر جا چڑھے۔ لوگ تھیلوں سے کنکر نکال کر بندروں کو مارنے لگے۔ جواب میں بندر درختوں سے پھل توڑ کر لوگوں پر برسانے لگے۔ میں نے پھلوں کو دیکھا تو وہ ناریل تھے۔ ناریل جمع کرنے کی ترکیب سمجھ کر میں نے ایک بہت بڑا درخت ڈھونڈا
جس پر بندروں کا ہجوم تھا۔ میں نے ان پر پتھر پھینکے اور انہوں نے میری طرف ناریل پھینکے۔ یوں میں نے پورا تھیلا ناریلوں سے بھر لیا۔ ناریل جمع کر کے ہم شہر لوٹے۔ میں اپنے دوست کے پاس گیا جس نے مجھے اس ٹولی کے ساتھ جانے کو کہا تھا۔ میں نے ناریل اسے دیے اور شکریہ ادا کیا۔ اس نے کہا، یہ ناریل تیرے ہیں، انہیں بیچ کر روپے جمع کرتا جا۔ اس نے اپنے مکان کی ایک کوٹھڑی کی چابی مجھے دی اور بولا، جو ناریل نہ بکیں انہیں اس کوٹھڑی میں رکھا کر، روز اسی طرح ناریل جمع کرتا رہ۔ یقین ہے کہ تیرے پاس اتنا روپیہ اکٹھا ہو جائے گا کہ تم اپنے وطن واپس جا سکے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ روز لوگوں کے ساتھ ناریل اکٹھے کرنے نکل جاتا۔ لوگ میرے ساتھ اچھا سلوک کرتے اور ایسے درخت کی طرف بھیجتے جس پر اچھے اچھے ناریل لگے ہوتے۔ رفتہ رفتہ میرے پاس بہت سے ناریل جمع ہو گئے۔ ان میں سے تھوڑے بہت بیچ کر میں نے اس شہر میں بننے والی خاص چیزیں خرید لیں۔ اس کام میں مجھے لطف آنے لگا۔ شہر کے تمام لوگ بھی مجھ سے بڑی مہربانی سے پیش آتے۔ ایک دفعہ میں سمندر کے کنارے کھڑا تھا کہ ایک جہاز آ کر لنگر انداز ہوا۔ اس میں سوداگر تھے۔ وہ شہر آ کر اپنا مال بیچنے اور ناریل خریدنے لگے۔ یہ دیکھ کر میں اپنے دوست کے پاس گیا، جہاز آنے کی خبر دی اور کہا کہ وطن واپس جانا چاہتا ہوں۔ وہ بولا، جو تیری مرضی۔ میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ جہاز پر آ کر کپتان سے ملا۔ کرایہ طے ہو گیا تو جو ناریل میرے پاس باقی تھے انہیں اٹھوا کر لے آیا۔ 1-2 دن بعد جہاز روانہ ہو گیا۔ ہم جس جزیرے پر پہنچتے وہاں ناریل بیچ کر بدلے میں کوئی چیز خرید لیتا۔ خدا کے فضل سے میں نے اس طرح اس سے 4 گنا زیادہ کمایا جتنا میرے پاس تھا اور جو سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ سفر کرتے کرتے ہم ایک جزیرے پر پہنچے جہاں لونگ اور کالی مرچ پیدا ہوتی تھی۔ میں نے ناریلوں کے بدلے لونگیں اور کالی مرچیں خرید لیں۔ ہمارا ایک جگہ گزر ہوا جہاں سمندر سے موتی نکالے جاتے تھے۔ میں نے غوطہ لگانے والوں کو تھوڑے سے ناریل دے کر کہا کہ میری خاطر غوطہ لگاؤ۔ انہوں نے غوطہ لگایا اور بہت سے بڑے بڑے اور قیمتی موتی نکال لائے اور کہنے لگے، اے میرے آقا، تیری قسمت بہت اچھی ہے۔ میں نے موتی لے کر اپنے سامان میں رکھ لیے۔ چلتے چلتے ہم بصرہ جا پہنچے۔ وہاں میں نے 2-3 دن قیام کیا۔ پھر بغداد روانہ ہو گیا اور اپنے محلے پہنچ کر گھر آیا۔ گھر والوں نے میرے صحیح سلامت لوٹنے پر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ میں نے اپنا مال اسباب گوداموں میں رکھوایا، خیرات کی، یتیموں اور غریبوں کو نئے کپڑے بنوا کر دیے، اہل خانہ اور دوستوں کو تحفوں سے نوازا۔ چونکہ اس سفر میں مجھے بہت زیادہ منافع ہوا تھا، میں نہایت خوش تھا اور تمام مصیبتوں کو بھول بھال کر مزے سے رہنے لگا اور دوستوں کے ساتھ دن رات محفل جماتا۔ یہ تھی میرے 5ویں سفر کی حیرت ناک کہانی۔ اس کے بعد دسترخوان بچھا اور کھانے لا کر رکھے گئے۔ جب لوگ سیر ہو کر کھا چکے تو روز کی طرح سندھ باد حمال کو 100 اشرفیاں ملیں۔ وہ اشرفیاں لے کر رخصت ہوا اور راستے بھر سندھ باد جہازی کے ساتھ پیش آنے والے ہوش ربا واقعات پر غور کرتا رہا۔ صبح ہوئی تو سندھ باد حمال فجر کی نماز پڑھ کر سندھ باد جہازی کی حویلی کی طرف چل دیا۔ سندھ باد جہازی نے اس کی آؤ بھگت کی۔ جب تمام یار دوست جمع ہو گئے تو دعوت کا اہتمام ہوا۔ کھانے پینے سے فارغ ہو گئے تو سندھ باد جہازی نے اپنے چھٹے سفر کا ماجرا سنانا شروع کیا۔